बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल व रसाब पर। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी प्रोग्राम इस्लाम और हम में हाज़िर है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात कर रहे हैं नमाज के ऊपर। नमाज जो है कि इस्लाम का बहुत ही अहम रुकन है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। नमाज मोमिन की मेराज है। तो ये मेराज किस अंदाज़ में होती है? एक मेराज का तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पर गए तो अल्लाह ताला का आपको दीदार हुआ। तो इसी तरह इस नमाज में मोमिन को अल्लाह का दीदार होता है। तो उसके लिए हमें किस तरह नमाज अदा करनी चाहिए और उन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए कि हमारी नमाज जो है कि मेराज बन जाए। इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुफ्ती शौकत रज़ा नक्शबंदी साहब और जनाब प्रोफेसर अजीज़ अहमद बैग साहब। आइए नाज़रीन, आप इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब प्रोफेसर साहब खुशामदीद, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब आपका भी जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए और इस अहम टॉपिक पर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि नमाज जो है कि मोमिन की मेराज है। तो ये मेराज किस तरह होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज मोमिन की मेराज। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम शब मेराज अल्लाह के हुजूर हाज़िर हुए, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई और मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो दर हकीकत वो अपने रब से मुलाकात कर रहा होता है, अपने रब से कलाम कर रहा होता है। कुरान मजीद को आप देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला कभी बंदे से कलाम करता है और अपने बंदे को किस तरह पैगाम देता है, अपने बंदे को किस तरह हिदायत देता है। तो ये जो मुकालमा है ये उस पस मंज़र को ताज़ा करता है कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम शब मेराज अल्लाह के हुजूर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये बहुत बड़ी सआदत दी है, या हुजूर के तुफ़ैल उम्मत को ये सआदत मिली है। वही चीज़ उम्मती को उसके दर्जे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है कि बंदा मोमिन नमाज में खड़ा होता है तो जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तब तुम नमाज़ पढ़ो, अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो तुम ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर तुम ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो ये तसव्वुर करो कि वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देख। तो दर हकीकत ये मुलाकात है अल्लाह तबारक व तआला के साथ। अल्लाह करे कि हमारी नमाज़ें मेराज बन जाएँ और वैसी ही हों जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाया। जज़ाकल्लाह। जनाब प्रोफेसर साहब, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला से मुलाकात है। तो जब अल्लाह ताला से जब बंदा कोई, जिस तरह के मौला अली ने नमाज़ पढ़ी कि जब उनको तीर लगा तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैं नमाज की हालत में खड़ा हूँ तो ये तीर निकालो ताकि मुझे इसकी तकलीफ़ महसूस ना हो, यानी वो दुनिया से ला ताल्लुक़ हो। तो जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नमाज में फिर उसका उसी तरीके से हमें एहतमाम भी करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए। तो अल्लाह की बारगाह में जब कोई इंसान खड़ा हो गया तो फिर उसको दूसरी चीज़ों का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब कोई तो अपने बाल संवार रहा होता है, कोई अपने कपड़े जो है कि वो सेट कर रहा होता है, कोई टोपी गिर जाती है बार बार उठा रहा होता है। जब वो ला ताल्लुक़ हो गया दुनिया से तो फिर तो उसको इन चीज़ों का ख्याल नहीं आना चाहिए। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह औलिया के बड़े हैं और तमाम दुनिया के औलिया उनके चश्मे के प्यासे रहे और पानी पीते हैं तो आज उस मुकाम पे पहुँचते हैं। उनसे नमाज के जो तकबीर तहरीमा है इसके हवाले से जब पूछा गया तो उनका एक फ़लसफ़ा था, जब हम ये हाथ उठाते हैं तो दर हकीकत हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हिजाब उठाते हैं। एक फ़लसफ़ा तो ये आया ना कि हम पूरा सब कुछ पसे पुश भेज देते हैं और यूं करके हम अल्लाह अकबर कह के अपने हाथों को बांधते हैं या जो अपनी नमाज का आगाज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं है, असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि जो लोग उस मुकाम पे पहुंचते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पर्दा हटाते हैं कि हम आ गए हैं, अब आपको हम देख रहे हैं। जिससे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूछा मल एहसान का अन तअबुदल्लाह का अन्नका तराहु, कि अल्लाह की इबादत ऐसी ही करो जैसे तुम उसको देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु, अगर तुम उस मुकाम पे नहीं हो तो कम से कम इस मुकाम पर तो आ जाओ। फ़इन्नहु यराक, कि वो आपको देख रहा है। सही। तो ये मेन चीज़ जो है हमारे लिए बहुत बड़ा
ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے, ہم نماز ایک تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں نماز کے لیے, علیکم بالوقار, کہ نماز کے لیے جب بھی جاؤ تھوڑی متانت اور سنجیدگی اور ٹھہر ٹھہر کے جاؤ. ہمارے یہاں وضو کیا اور دھم 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 جا کے دوڑ لگائے اور اس میں رکعت قضا نہ ہو جائے, اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. حکم رسول جو ہے وہ متانت اور وقار کا ہے کہ وقار کے ساتھ جاؤ. اب وہاں جا کے ہم کھڑے ہوئے, سب سے پہلے تو ہمیں مطلب ہم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے, اب اس کے بعد ہمارا عمل شروع, سب سے پہلے ہمیں کھجلی شروع ہوتی ہے. تمام امور جو ہے وہ منع ہے. دفع السعال, کھانسی نماز میں نہیں آنی چاہیے. تصاوب, جماعی نماز میں نہیں آنی چاہیے. یہ نماز کے آداب ہیں. ہمارے ہاں آپ نماز کو دیکھیں, ہر آدمی کوئی کھانس رہا ہے تو کوئی جوائیاں لے رہا ہے, کوئی اپنی سوچوں میں گم ہے. ایک مزاحیہ انداز میں ایک صاحب نے بیان کیا کہ ایک آدمی کی 2 رکعتیں چھٹ گئیں, وہ رونے لگا. دیکھو یار بہت ولی آدمی ہے جس کی اس کو اس بات کا بہت افسوس ہے کہ 2 رکعتیں اس کی چھٹ گئیں. اس نے کہا سر, اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سر میری 4 دکانیں ہیں, ہر رکعت میں ایک نماز دکان کا حساب کرتا تھا, آج 2 رکعتیں پڑھنے پر 2 کا حساب میرا رہے گا. حقیقتاً اگر ہم غور سے دیکھیں, دیکھیں احناف کے ہاں قرآن جب پڑھا جائے تو ہم نے فاتحہ نہیں پڑھنی, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ دوسرا حکم بھی ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, یعنی کافی غور سے سنو. غور سے سنو, یعنی غور سے نہ سننے سے نماز نہیں ہوتی. ہمیں آپ ایک کسی بھی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے آپ مقتدی سے پوچھیں کہ آج امام صاحب نے کون سی سورت پڑھائی ہے, ان کو کوئی ہوش نہیں. کسی کو نہیں. تو یہ حقیقت ہے. اور اگر یہ پوچھنا, اس سے زیادہ بڑی بات یہ کہ اس سورت میں پیغام کیا تھا, اس سے تو ہم بالکل ہی ناواقف ہیں. یعنی ہم اگر نمازوں میں کم از کم 10 صورتوں کا ترجمہ, مفہوم و تفسیر سمجھ لیں تو ہمیں نماز میں حلاوت اور لذت محسوس ہونے لگے, تو ہم نماز میں متوجہ ہو جائیں. ہم کیوں متوجہ نہیں ہو پاتے کہ ہمارے اندر اس سے کوئی کنیکشن ہی نہیں جڑتا, پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے. بہرحال ابھی جو ہمارے یہاں دوسری جو بات آپ نے کہی کہ نماز کے اندر ہم عمل کرتے ہیں, کبھی کان کھجایا. اچھا, بعض لوگوں کو زلفیں رکھنے کا بڑا شوق آج کل ہو رہا ہے. اب ان کی سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی زلفیں ادھر گر جاتی ہیں, پھر وہ اٹھتے ہیں پہلے بالوں سے پھر ہاتھ سے. یہ سارے عمل اس نماز کے اندر نماز کو متاثر کرتے ہیں. ہم اتنا سخت فتویٰ تو نہیں لگا سکتے کہ نماز فاسد ہو جائے گی یا نماز جو ہے وہ ہو جائے گی, ممنوع ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر یہ عمل بڑھ جائے اور دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا, تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں عمل کثیر کرنا. تو نماز میں, فرض نمازوں میں ایسے کام کرنا جس سے ایسا محسوس ہو کہ یار یہ نماز میں نہیں کھڑا ہوا, تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز فاسد ہو جاتی ہے. قبلہ ایک رکن میں جس طرح کہ ایک قیام کے لیے کھڑے ہوئے, تو کھڑے ہونے کے دوران اگر کسی شخص نے 3 دفعہ ایسا عمل کر دیا, ہاتھ اپنا اٹھا دیا, تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ جی بالکل, مفتیان کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز کی 1 رکعت کے اندر اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے, 3 بار کرتا ہے, مثلا کھجانا ہے یا موبائل کو کال آ گئی, نماز پڑھ رہے ہیں. اب اگر نماز کے دوران, اول تو نماز سے پہلے ہی بندہ موبائل سائلنٹ کر دے. مسجد میں جو ہے جب آپ پہنچے ہیں تو اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ موبائل کی ٹیونز جو ہے وہ مسجد کے اندر کسی نے گانے لگائے ہوتے ہیں, کسی نے کیا لگائے ہوتے ہیں. مسجد میں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, موسیقی بج رہی ہے, جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اول تو ایسی ٹیونز لگائیں نہیں, اور جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, بالفرض اگر آپ موبائل سائلنٹ کرنا بھول گئے ہیں تو پھر ایک ہاتھ سے موبائل کو سائلنٹ کر دیں. سب کو پتہ ہے کہ میرا موبائل کس بٹن سے آف ہوتا ہے یا سائلنٹ ہوتا ہے, اس کو ایک دفعہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 3 دفعہ یہ کیا, یا جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے کہا ہے بالوں کو سنوارنے کے حوالے سے 3 دفعہ سنوارا 1 رکعت کے اندر, یا پھر کوئی کام 2 ہاتھوں سے کیا. اب 2 ہاتھوں سے جب بندہ کر رہا ہے, جیسے پکڑی میں نے اوپر کر دی, اب ایسا لگے گا جیسے نماز میں نہیں ہے. تو ایسا کرنے سے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام ٹوٹ جائے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس لیے جس کی مسلسل نمازیں اسی طرح کے شکار ہو گئی اسی عمل کا, تو پھر کیا کرے گا؟ ایسی نمازیں لٹانی پڑیں گی. نمازیں لٹانی, بالکل ظاہر سی بات ہے, علم حاصل کرنا ضروری تھا. جیسی بالغ ہوا بچہ, سمجھدار ہوا, نماز اس پر فرض ہوئی, اس پر لازم ہے کہ نماز کے مسائل جانے, کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے, کن سے واجب الاعادہ ہوتی ہے, اور کن چیزوں کی وجہ سے نماز جو ہے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے وغیرہ. یہ سب چیزیں اس کو فاسد وغیرہ کے مسائل جو ہے سب کو سیکھنا لازم ہے. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, ہر نمازی کو یہ مسائل سیکھنا لازمی ہے.
کیا بات ہے. مکروہات کیا ہے نماز کی؟ ہر وہ عمل جو انسان کو خدا سے تعلق متاثر کرتے وہ عمل مکروہ ہے. اب اس میں سب سے بڑی مکروہات کے حوالے سے اس طرح ہے کہ جیسے ہاف آستینوں سے ہم نماز پڑھتے ہیں، یا ایک عجیب سی فقیروں والی ٹوپی مسجد سے اٹھاتے ہیں جس کی چٹائیاں باہر نکلی ہوتی ہیں، اس سے ہم نماز پڑھتے ہیں، یا اسی طرح انتہائی گندے کپڑوں میں فجر کی تو ننگے سر نماز ادا کی جائے ہو جائے گی؟ اس میں مطلب ایسا ہے کہ جو آداب ہے نماز ہے نا، اس میں یہ جو آداب کے خلاف ہو وہ مکروہ ہے. اب مکروہ کی تو پھر ہم نے 2 قسمیں بنا رکھی ہیں، تنزیہی اور تحریمی. تو یہ مکروہات تنزیہہ میں شامل ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو باقاعدہ اس کے تمام اصول اور ضابطے اور حقوق ادا کرنے چاہیے. میں نے کہا نا، جس طرح انسان کو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنا تعلق رب سے جوڑنا اور معاشرے سے توڑ کر اندر آنا چاہیے، تو وہ ساری چیزیں اس تمام خیالات. نماز میں بیٹھا ہے یا کھڑا ہے تو اس کی نظریں جو ہے کہ وہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، جبکہ نماز پڑھتے وقت جو ہے کہ نظروں کو سیدھا رکھنا، سجدے کی جانب رکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ نماز میں کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نماز ادھر ہو رہی ہے، وہ ادھر دیکھ رہے ہیں. وہ اس کی توجہ کو بٹا دیتی ہے. نماز کا جو مفسد ہے، جو نماز کو توڑتا ہے، وہ سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر ایک شخص پورا گردن بھی اگر ادھر موڑتا ہے. اچھا، آپ کے ہاں جو ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے نا، کہ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ نہیں، زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس چیز میں؟ نماز فاسد ہونے میں. نہیں، نماز تو فاسد، دیکھیں یہ کوئی ہمیں قرآن سے نہیں، مفتیان نے بیٹھ کر ایک چیز کو متعین کیا کہ ہم لوگ تمام دلائل و براہین کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ نماز فاسد ہوگی. تو نماز فاسد ہوتی ہے جب ایک افتاح ہو گیا، جب ہمیں ایک چیز نہیں معلوم، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات زیادہ مناسب لگ رہی ہے تو ان کے اس پہ ہم نے چلنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک انسان، جیسے صاحب نے فرمایا کہ ہم آج بچ جاتے ہیں، یار ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو علم حاصل کرنا فرض ہے. نہ معلوم ہونا یہ جرم ہے. آپ یعنی وہ کام کرنا تو جرم تھا، نہ معلوم ہونا بھی جرم ہے. تو یہ آپ نے پہلے تو علم حاصل کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو علم حاصل کریں. اب نہیں حاصل کرتے تو اس کی تناظر میں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے. ہاں، اگر کوئی شخص تمام ثبوتوں کو اتنا قابل ہے، اتنا مجتہد ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان میں مختلف علماء کی آراء آئی ہیں، اور ایک عالم کہتا ہے نہیں 3 دفعہ سے نماز نہیں ٹوٹتی اور اس کے یہ دلائل ہیں، اپنے مفاد کو نہیں دیکھتا، تو ایسی صورت میں اس دلیل کی بنیاد پر وہ اگر اپنی نماز نہیں توڑتا تو نماز ہو جائے گی اس کی. کیونکہ یہ تو مفتابی قول ہوتے ہیں، اس میں سب کی اپنی اپنی آراء ہوتی ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگر نماز میں غلطی ہو جائے، قیام میں غلط، یعنی کسی شخص نے 1 رکعت کرنے کے بعد قاعدہ پہ بیٹھ گیا، یا جو ہے کہ کوئی سورت نہیں پڑھ پایا، جیسے سورہ فاتحہ کا سورت نہیں ملا سکا، یا اس نے جو ہے کہ رکوع میں گیا تو اس نے تسبیح نہیں پڑھ سکا، تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بہت ہی اہم ترین سمجھنے بات ہے، اس کی ڈیٹیل ذکر کرنی چاہیے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو، ابھی بھی میں اس پہ بات کرتا ہوں، آئندہ بھی اس کو چھیڑیں، اور تاکہ اس پر لوگوں کو معلومات حاصل ہو. دیکھیں، نماز کے اندر جو غلطی ہے نا، وہ بظاہر لفظ غلطی ہے، لیکن غلطی کی نوعیت الگ ہے. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں. صحیح. اور پھر مکروہ میں بھی یہ ہے کہ مکروہ تحریمی، اگر تحریمی ہو گیا دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جس کو کہتے ہیں واجب الاعادہ. کچھ ہوتی ہیں جو مکروہ تنزیہی کرتی ہیں، یعنی نامناسب عمل کرنا بہتر ہے، کراہیت ہے، ثواب میں کمی آئے گی، نماز کی روحانیت مجروح ہو جاتی ہے. تو اب یہ چیز، نماز کی جو غلطیاں ہیں، ان کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ مزید غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. غلطی کو نہ جاننے کی وجہ سے مزید غلطیاں. وہ کیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک غلطی کی، اس غلطی پر شریعت میں سجدہ سہو کا مسئلہ نہیں تھا، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں، تو بہت سے لوگ نمازی ایسے ہیں کہ جو جہاں سجدہ سہو نہیں بھی کرنا ہوتا سجدہ سہو کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ سجدہ سہو کے مسائل جانے یہ لازمی ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت فرض ظہر کے، ٹھیک ہے، تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو سورت ملانا واجب ہے، آخری 2 میں واجب نہیں ہے. اگر کسی نے غلطی سے ملا دی تو ہم کہتے ہیں نماز ہو جائے گی. لیکن عام نمازی جو ان مسائل کو نہیں جانتا، وہ سجدہ صاحب کرے گا. ٹھیک ہے نا، یہ غلطی ہے. تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے. اگر سنت میں بھول جاتا ہے تو
سنت میں اگر دیکھیں سنت ہے یا نفل ہے، فرض کے علاوہ، فرض کے علاوہ 3 رکعت وتر عشاء کے، 4 رکعت کی سنتیں یا نوافل، ان کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے. وہ تو واجب، اگر بھول گیا نہیں پڑھی، واجب کا مطلب سمپل سا مسئلہ یہ ہوا کہ واجب چھوٹ گیا، تو اب اس کو اگر نماز کے اندر یاد آتا ہے تو وہ قرات چھوٹی ہے تو سورت کہیں نہ کہیں آگے جا کے پڑھ لے گا، ٹھیک ہے. لیکن سجدہ صاحب اس کو باہر سورت کرنا پڑے گا، سجدہ صاحب سے اس کی نماز کی جو غلطی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص جو ہے کہ جس طرح کہ حضرت نے فرمایا کہ سجدہ صاحب ضروری ہے، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں نمازوں کی طرف، جس طرح کہ عشاء کی لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، جس طرح صبح کی 4 ہیں اور ظہر کی 10 پڑھتے ہیں اور عصر کی 4 پڑھتے ہیں، مغرب کی 5 پڑھتے ہیں، اور عشاء میں آ کر تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک چیز کو متعین کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی نمبرنگ کر دی جاتی ہے. جو فرض نمازیں ہیں وہ اپنی 17 رکعتیں، صحیح، عشاء کی نہیں فرض ٹوٹل فرض 17 ہے. 17. اب اس کے بعد اس کے ساتھ ہے سنتیں. سنتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک سنت وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مداومت یعنی ہمیشہ ان کو ادا کیا، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو کبھی ادا کر دیں اور کبھی چھوڑ دیں. تو جو کبھی چھوڑ دی ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. وہ امتی پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی دفعہ اس کو ضرور چھوڑ دے. اگر وہ اس کو لازم سمجھے گا یہ پھر خرافات میں چلی جاتی ہے چیز. یہ حضور سے آگے نکلنے کی ایک کوشش ہے، ہم نے ہمیشہ ان سے پیچھے ہی رہنا ہے. تو اب یہ جو 17 رکعات کا ایک تصور ہے، اس میں 2 باتیں، 2 آراء لوگوں کے سامنے آئیں اور دونوں ہی میں ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں. ایک نے کہا جی 17 رکعتیں عشاء کی ہونے کی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے تو لہذا ان کو سہولت دو. صحیح. تو انہوں نے سہولت یہ دے دی کہ جناب 4 رکعت پڑھ لیں پھر 3 وتر پڑھ لیں. اب یہ جو 2 سنت ہے مطلب انہوں نے سہولت دی، نماز آپ کی ادا ہو گئی، فرض سے آپ مبرہ ہو گئے. باقی جو معمولی سا آپ کی گستاخی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں گناہ تو نہیں کہتے لیکن ایک گستاخی میں آتا ہے کہ حضور نے جس پہ مداوت فرمائی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ادائے مصطفیٰ کو چھوڑا آپ نے. تو یہ 7 رکعتیں پڑھ کے وہ کہتے ہیں ہو گئے. ایک نے کہا نہیں جی، اصل بات یہ ہے کہ ہم جب چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم نفل چھوڑنا شروع کرتے ہیں، پھر سنتیں چھٹتی ہیں، پھر مؤکدات چھٹتے ہیں، اور پھر واجب چھٹتے ہیں، پھر فرض چھٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ادا کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مین چیز یہی ہے کہ جو اصل چیز ہے نا اس کو اصل ہی رکھا جائے. بعض لوگ اس لاعلمی کی وجہ سے کرتے ہی ہیں کہ 17 رکعت کا تصور ڈال کر اور نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. کون پڑھے اتنی رکعت، تھکا ہوا. تو وہ نقصان دہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کا فتویٰ بیان کرنا ذمہ دار وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے 17 پڑھنی چاہیے. اچھا، کچھ علماء اس دور حاضر کے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے آخری 2 نفل کو ممنوع قرار دیا. یہ میں آپ کو اہم بات بتاؤں کہ جو وتر کے بعد 2 نفل ہیں انہوں نے کہا یہ ممنوع ہے، اس کو نہیں پڑھ سکتے. اچھا، ہاں، اس پہ بہت سی انہوں نے اپنے دلائل دیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا کہ وتر آخری نماز ہے، اس کے بعد فجر ہے، تہجد کی نماز ہے نا، مطلب تہجد کی نماز ہے یا نوافل ہے جو بھی ہے. یہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں وتر سے پہلے. یہ 2 نفل اس سے پڑھتے ہیں کہ علامتی تہجد پڑھتے ہیں ہم، کہ ہم اس ٹائم نہیں اٹھ سکتے. جو اٹھنے والے ہیں ان کو وتر چھوڑنے چاہیے اور تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہیے. صحیح. تو اب لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے آخری رکعت 2 ہم صلاۃ التوبہ، صلاۃ استغفار، صلاۃ حاجت کے نام سے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ ہمیں پڑھ لینے دیجیے. تو حضرت نے کہا کہ وہی وتر چھوڑنے چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وتر کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص اٹھنے کی عادت رکھتا ہے، پسند کیا نبی علیہ السلام نے کہ وتر کو جو ہے تہجد کے وقت میں ادا کیا جائے. جو شخص جانتا ہے کہ میں اٹھ سکوں گا اور عادت ہے اس کی، تو بہتر یہی ہے کہ وہ وتر جو ہے تہجد کے وقت ادا کرے. لیکن وہ بندہ جس کو لگ رہا ہے کہ بھائی مشکل ہے، نہیں اٹھ پاؤں گا، یہ عادت نہیں ہے، اچھا، تو وہ فرضوں کے بعد وہ تہجد بھی ادا ہو گئی. وہ تہجد تو ادا نہیں ہوگی، علامتی تہجد ادا نہیں ہوگی. البتہ علامتی والے جو حضرت نے ایک دوسرا قول بیان کیا، انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر ایک بشارت نبی علیہ السلام نے بھی دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو وہ ایسے ہی جیسے اس نے پوری رات کی عبادت کی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ پروفیسر آپ کا بھی، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.
ناظرین آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے کوشش کی نماز کے جو مسائل ہیں اس پہ بات کر سکیں، ڈسکس کیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، فی امان۔